अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास एक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लास एक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो ना सनम की एपिसोड। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से दोनों काम कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सकें और आप हमारे नावल से महरूम ना रह सकें। तो चले मैं शुरू करती हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो ना सनम एपिसोड 17। अब राज ने धीरे से आंखें खोली तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। गायब दिमागी से उसने अतराफ का जायज़ा लिया था। एक धमाके से उसकी नज़रों के सामने पाकिज़ा गुल का आंसुओं से तर चेहरा आया तो बेसाख्ता उसके लबों ने उस दिल के मकी का नाम पुकारा। गुले, वो फ्रेश होने गई हैं घर। अब आप कैसे महसूस कर रहे हैं अबराज सर? परिजे के साथ रूम में दाखिल होते एहसन ने फ़ौरन से पेशतर उस तक इत्तला पहुंचाई थी कि बहरहाल शेर ज़ख्मी हो तब भी शेर शेर ही रहता है, जबकि उसकी बात सुनकर अबराज का हलक तक कड़वा हो चुका था। बग़ैर कोई दवा खाए जब ही परिजे उसके बेड के करीब आकर ठहरी थी। किस हसीन दोशीज़ा के हसीन ख्यालों में गुम थे कि तुम्हें अपनी तरफ बढ़ती गाड़ी नज़र नहीं आई? परिजे उसे यूं डिपटती हुई बुरी जैसे वो कोई बच्चा हो, लेकिन उसके हर अंदाज में अबराज के लिए फ़िक्र साफ देखी जा सकती थी। एहसन उसके इस अंदाज पर धीमे से मुस्कुराया था। जुमला दुरुस्त करें मोहतरमा, गाड़ी इनकी तरफ नहीं आ रही थी, बल्कि ये गाड़ी की सिमत यूं ही बढ़ रहे थे जैसे कि वो उनकी बिछड़ी हुई महबूबा हो। एहसन के अजरा मजाक पर अबराज ने उसे खूंखार नज़र से देखा तो एहसन ने झट चेहरे पर मिस्कीन सी मुस्कुराहट सजा ली। एबी, मैं तुम्हें इतना केयरलेस नहीं समझती थी। खुदा न खास्ता अगर तुम्हें ज़्यादा चोट लग जाती तो सोचा है क्या होता? किसी का नहीं तो कम अज़ कम अपनी मॉम के बारे में तो सोच लेते। तुमने किस कदर बचकानेपन का सबूत दिया है, मतलब हद ही कर दी जज्बातीपन की। भला रोड पर कौन इस तरह बेध्यानी में जलता है? तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं है हमारा? वो खफगी का इजहार करती तड़ बोले जा रही थी कि इस बगैर ब्रेक की गाड़ी को यहाँ से लेकर जाओ, खामखा एक एक्सीडेंट ना करवा ले अपना। एक तो वो पहले बेजार हो रहा था, ऊपर से परिजन ने अपनी बातों से उसकी कोफ्त में चार चांद लगा दिए थे। तभी वो भरपूर संजीदगी के साथ एहसन से मुखातिब हुआ, लेकिन उसने हर लफ्ज़ को चबा चबा कर अदा किया, जिससे उसका गुस्से में होना साफ जाहिर हो रहा था। दुनिया के रुट तरीन इंसान हो तुम, मजाल है बंदे में कोई लिहाज मुरव्वत हो। पर इसे बुरी तरह भड़क कर बोली और उसके बेजार चेहरे को कीना तो नज़र से देखती पैर पटक कर कमरे से वॉकआउट कर गई। इस दौरान एहसन बगैर कोई रद्द अमल दिखाए उसकी फ़ाइल खुलकर अबराज की रिपोर्ट देख रहा था। यह अबराज के गुस्से से बचने की नाकाम कोशिश ही थी। तुम खुद यहाँ अपनी शक्ल लेकर बैठे हो और उसे न जाने कहाँ भेज दिया है। अब उसकी तोपों का रुख एहसन के जानिब हुआ तो उसने हड़बड़ाकर फाइल बंद करके वापस जगह पर रखी। तो शक्ल कहाँ गुम करता अपनी? अब जहाँ मैं हूँगा तो शक्ल भी तो वहीं होगी। मतलब कितना अजीब जुमला कहा है आपने। उसकी नज़रों से छलकते गुस्सेले तासुरात से खाइफ होते हुए अपनी वो ऊंची आवाज़ में खफगी से बड़बड़ाया था। वैसे आप होश में आते ही गोलीबारी करना क्यों शुरू हो जाते हैं? गोलाबारी करना क्यों शुरू हो गए हैं? इस मर्तबा उसके लहजे में बेचारगी रकम थी। आँख खुलते ही ऐसा चेहरा देखूंगा तो मूड तो ख़राब होगा ही ना। उसने भी लगे लिपटी रखे बगैर सीधी बात उसके मुंह पर मारी तो वो भी शदीद नाराज़गी के तौर पर वहाँ से पल में वॉकआउट कर गया। रूम खाली होते ही अब राज अफ़गान ने पुरसुकून होकर आंखें मूंद लीं। इस वक्त वो अकेला रहकर सिर्फ और सिर्फ अपने गुले को सोचना चाहता था, और अगर वो लोग यहाँ रहते तो वो उसके ख्यालात में खलल ही डालते। जब उसने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था, पाकिज़ा गुल सही उसे एक रोल कहती थी। वो वाकई जालिम था। वो गाड़ी से निकलकर बैग उठाए नाक की सीध में चलती एंट्रेंस से होती हॉस्पिटल के हॉल से गुजरती कॉरिडोर में दाखिल हो चुकी थी। अबराज अफ़गान के रूम के करीब रखे चेयर्स पर उसे एहसन के साथ परिसे बैठी नजर आई तो उसके माथे पर तेवनियाँ चढ़ने लगीं। उनके करीब आते उसके कदम सुस्त होते होते ठहरे थे। एहसन ने कदमों की चाप पर सर उठाया तो परिसे ने भी आने वाली हस्ती को देखा, लेकिन पाकिज़ा गुल के नकोश में घुला देखापन महसूस करते हुए चोर सी हुई थी। अबराज की तबीयत अब कैसी है? परिसे पर एक सरसरी नज़र डाले उसके लहजे में अबराज के लिए मोहब्बत भरी फ़िक्र पनाह थी। शेर नींद से जाग चुका है और उसी वक्त से बस चीर फाड़ने की तकदो में है। एहसन के कटीले लहजे पर उसने नासमझी से उसकी जानिब देखा। अंदर चली जाओ, तुम्हारा चेहरा देख के उन हजरत को अफाका होगा और शायद हमारे लिए उनके कड़वे लहजे में कुछ शीर ही घुल जाए।
احسن کی باتیں اب بھی اس کے سر کے اوپر سے گزری تھی جبھی وہ اس کو ایک تیز گھوری سے نوازتی۔ بیگ میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑے سائز کا لنچ باکس اس کی جانب بڑھا گئی۔ پریزے کو اس نے ابھی بھی اگنور ہی کیا ہوا تھا۔ لنچ باکس دیکھ احسن کی آنکھوں میں چمک ہوتی تھی۔ جزاک اللہ، جیو میری بہنا۔ اس کے چہک کا نعرہ مارنے پر پاکیزہ گل سر جھٹک کر مسکرا دی۔ میں ابراز سے مل کر آتی ہوں۔ وہ مصروف سی کہتی جانے کو پلٹی تھی۔ ہاں، اگر انہوں نے واپس آنے دیا تو ضرور آنا۔ احسن نے بیچ میں لقمہ دیا تھا جسے وہ انسنا کر گئی تھی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ پریزے کی سنجیدہ آواز پر احسن کی گردن مکانی انداز میں اس کی جانب گھومی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے یار، بس پاکی کی نیچر ایسی ہے کہ وہ جلدی کسی سے گھلتی ملتی نہیں ہے، اور جہاں تک رہی پسند کرنے والی بات تو وہ تمہیں جانتی ہی کب ہے جو ناپسندیدگی کا سوال پیدا ہو۔ لنچ باکس کو دوسری کرسی پر رکھتے احسن نے اس کا ہاتھ تھام کر پریزوں کو بھرپور انداز میں تسلی دینی چاہی۔ مجھے ابراز کے ساتھ دیکھنا انہیں اچھا نہیں لگتا، شاید یہی وجہ ہے ناپسندیدگی کی۔ وہ افسردگی سے کہتی خاموش ہوئی تھی۔ اسے اپنا یوں اگنور ہونا اداس کر گیا تھا۔ وہ تو پاکیزہ گل کو پسند کرتی تھی لیکن پاکیزہ گل کا سرد انداز اس کے دل کی کیفیت کو بوجھل کر گیا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے معاملے میں پوزیسو ہیں۔ مجھے بھی شروع میں ابراز بھائی نے سخت ناپسند کیا تھا، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میں پاکی کا فرینڈ پلس بھائی بنا ہوں تو بھی پوری تفتیش کے بعد مجھ پر اعتماد کر پائے تھے۔ ایسے جب پاکی کو علم ہوگا کہ نہ صرف تم ابراز کے اچھی دوست ہو بلکہ تم اس کے بیسٹی کی لور بھی ہو تو وہ بھی تمہیں بہت پسند کرنے لگے گی۔ بھرپور سنجیدہ انداز اپنائے اس نے پل میں موڈ سوئچ کیا اور آخری جملے پر اس کا لہجہ شوخی کا لبادہ نہ صرف اوڑھ چکا تھا بلکہ اس نے لوفر پن سے پریزے کو آنکھ بھی مار دی تھی۔ اس کے اس بے باکانہ عمل پر پہلے تو وہ بری طرح سٹپٹائی، لیکن بعد میں وہ خفگی کے طور پر اس کے گرفت سے ہاتھ نکالتی دونوں ہاتھ اپنے سینے پر لپیٹ کر اس کے رخ سے چہرہ موڑ گئی، جبکہ احسن دلکشی سے مسکراتا لنچ باکس اٹھا کے اس میں سے سینڈوچ نکالنے لگا۔ یہ دیکھو ذرا، ایک میرے لیے تو وہ اتنے سارے سینڈوچ بنا کر نہیں لائی ہوگی۔ اس نے لنچ باکس پریزے کے سامنے کیا تو پل میں اس کے اداس چہرے پر رونق اتر آئی۔ بس اوپری غصہ ہوتا ہے پاکی کا، ورنہ دیکھو اسے خیال تھا تمہارا بھی۔ اب دیکھ کیا رہی ہو، کھاؤ اور دعا کرو کہ جلد ان کے بیچ معاملات خوش اسلوبی سے درست سمجھ چل نکلیں۔ بولو آمین۔ آمین۔ احسن کے بردباری سے کہنے پر وہ پورے دل سے آمین بولتی خوشی خوشی سینڈوچ سے انصاف کرنے لگی۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی نظر سامنے بیڈ پر پڑی تو گویا پورے بدن میں ایک درد کی لہر ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ اس کے آرام کے خیال سے اس نے پلٹ کر آہستگی سے دروازہ بند کیا، لیکن وہ جو ہی واپس پلٹی ابراز کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ وہ پل بھر کو اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ ابراز جو کافی دیر سے اسی کے خیالوں میں گم تھا، اچانک ہی کمرے میں پھیلی مخصوص خوشبو کو محسوس کرتے اس کے اعصاب پر خوشگوار اثر پڑا۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں تو نظریں اس کے دل کا سراپے پہ گویا جم سی گئیں۔ کالے رنگ کے لباس میں نیچرل میک اپ کے ساتھ وہ کافی فریش لک دے رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی سرخی اور پپوٹا کا سوجا پن اس کے دیر تک رونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ وہ سیدھی ابراز کے پاس آنے کے بجائے ٹیبل کی جانب بڑھ گئی، جس وجہ سے ابراز کا غصہ پل میں اودایا۔ گہری سانس لے کر خود کو پرسکون رکھتے پاکیزہ گل نے ہاتھ میں پکڑا بیگ ٹیبل پر رکھا کہ ابراز افغان کے دل چیرتے الفاظ اسے بری طرح زخمی کر گئے۔ میرے مرنے کی خوشی میں کالا جوڑا پہن کر کافی اچھی لگ رہی ہو، لیکن یہ تیاری تو بیکار گئی تمہاری۔ طنز میں ڈوبے چپتے لفظوں پر گلے نے بمشکل اپنے اعصاب پر قابو پایا تھا۔ اس نے لباس نکالتے وقت رنگ نہیں دیکھا تھا، وہ تو بس جلدی جلدی میں جو ہاتھ لگا وہ پہن لیا تھا اس نے، اور وہ کچھ بھی جانے سمجھے بغیر اس پر الزام لگا گیا تھا۔ افغان صاحب کی پرانی عادت ہے بغیر جانچے پرکھے لوگوں پر الزام لگانے کی۔ اس کا طنز اسی کو لوٹاتے جواباً اس کا لہجہ بھی تلخی کو چھو گیا۔ مجھے جو نظر آئے گا میں وہی بولوں گا۔ اس نے دفاعی انداز اپنایا تھا۔ بعض مرتبہ سامنے نظر آتا منظر نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ سنجیدگی سے کہتے وہ خاموشی سے بیگ سے سامان برآمد کرتی میز پر رکھنے لگی۔ اس دوران وہ ہلکا سا جھکی ہوئی تھی، جس کی بدولت اس کے بالوں کی موٹی چوٹی اس کے سینے پر آن پڑی تھی، اور اس کے حرکت کرنے کی بدولت وہ چوٹی بار بار اس کے گال اور گردن کو چھو کر ابراز افغان کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ بہلان کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اس منظر سے نظریں چراتے اس نے ہنکارہ بھر کر مصرع پڑھا تو جواباً پاکیزہ گل نے ایک تیکھی مگر افسوس بھری نظر اس کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالی تو دل اس کی حالت پر یکدم ہی گداز ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی ماضی کے حوالے سے ایک دوسرے کو طنز کی بارش میں بھگو رہے تھے، لیکن پاکیزہ گل اسے لاکھ خفا سہی مگر ابراز افغان کی تکلیف سے اندر تک زخمی کر گئی تھی۔
اس نے سوپ کا باؤل چھوٹی ٹرے میں رکھا اور ساتھ ہی چمچہ اور نیپکن بھی، اور خاموشی سے بیڈ کی جانب بڑھ گئی جہاں ابراز اب چپ چاپ سا لیٹا آنکھیں موند کیا تھا۔ اس نے بیڈ پر لگا بٹن پریس کیا تو اب بیڈ ابراز کے سرہانے والی طرف سے فولڈ ہونا شروع ہو گیا۔ ایک مخصوص حد پر لاک لگا کر اس نے بٹن سے ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ اب ابراز بیڈ پر لیٹنے کے ساتھ ساتھ بیٹھا ہوا بھی تھا اور خفگی بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ بھی رہا تھا۔ پاکیزہ گل اس کے قریب خالی جگہ پر بیٹھ گئی اور نیپکن کو احتیاط سے اس کے گریبان میں اڑس دیا۔ وہ اس وقت مریضوں والے مخصوص لباس میں مکمل مریض ہی لگ رہا تھا۔ چہرہ زرد تھا جبکہ اس پر بیزاری صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ منہ کھولو۔ سوپ سے بھرا چمچ اس کی جانب بڑھاتا اس کا لہجہ تحکم زدہ مگر نرمی لیے ہوئے تھا۔ مجھے نہیں پینا یہ سوپ، نروٹھے پن سے کہتے اس نے اپنا چہرہ اس کی جانب سے پھیر لیا۔ باری، زیادہ لڑکیوں کی طرح نخرے نہ کرو، منہ کھولو پھر تمہیں میڈیسن بھی لینی ہوگی۔ اس کا انداز ڈپٹنے والا تھا جس پر اسے مزید پتنگے لگے تھے۔ تھوڑا یادداشت پر زور ڈالو، جب تم بیمار تھیں تو کیا میں نے تمہارا ایسا خیال رکھا تھا؟ ماتھے پر تیپی چڑھائے اس نے چبا چبا کر پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں اس وقت بچی تھی۔ اس نے مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے اسے جتایا تو وہ جواباً بھڑک اٹھا۔ خدا کا خوف کرو گلے، 15 سال کی لڑکی ینگ لیڈی ہوتی ہے۔ ہر چیز میں بحث ضروری ہے کیا؟ سوپ پیو جلدی ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس نے اس مرتبہ اسے پچکارا تو اس کی آنکھوں سے بھر بھر شعلے سے نکلنے لگے۔ پاکیزہ گل نے اس ضدی انسان کو گھور کر دیکھا تھا۔ وہ اگر کسی بات پر اڑ جائے تو اڑ جاتا تھا، ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ پاکیزہ گل نے گہری سانس لی اور احتیاط سے اوپر ہوتی اپنے شنگرفی لبوں کو اس کے زخم سے ذرا دور اس کے ماتھے پر ثبت کر گئی۔ اس شفایاب لمس پر ابراز کے سارے درد جیسے دور کہیں جا سوئے تھے۔ روح کی تھکن اڑنچھو ہو کر اس کے وجود کو ہلکا پھلکا کر گئی تھی۔ اس کی قربت اور اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرتے وہ جیسے مدہوش ہوا تھا، لیکن وہ منٹ سے بھی پہلے اس سے دور ہوئی تو وہ سخت بدمزہ ہوتے سے گھور کر رہ گیا۔ اب جلدی سے منہ کھولو۔ وہ روب جماتی چمچ اس کے منہ کے قریب لائی تو اس نے بے دلی سے منہ کھول دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے سوپ پلا رہی تھی جبکہ ابراز افغان اس کے دل نشین چہرے کے خد و خال میں جیسے گم ہو جا رہا تھا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کبھی وہ یوں اس کی قربت میں اس کے قریب بیٹھا اسے اپنے لیے فکر مند ہوتا دیکھ سکے گا، یا یہ کہ وہ اس کی خدمتیں کر رہی ہوگی۔ ان کے بیچ میلوں کے فاصلے تھے، مگر وقت کی بساط پلٹی اور چالیں الٹی پڑ گئیں۔ آج نہ صرف وہ ایک دوسرے کے سامنے تھے بلکہ ایک دوسرے کی محبت و فکر ان کی ناراضگی میں لپٹی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ بس اب اور نہیں۔ ایک دم ہی اس نے پاکیزہ گل کی کلائی تھام کر اسے روک دیا۔ کیوں بھائی؟ اچھا بس آخری کے 2 اسپون اور بس پھر فنش۔ اس نے ابراز افغان کو بچوں کی طرح پچکارا تو وہ منہ بسورتا باقی کے 2 چمچ بھی ختم کر گیا۔ باؤل واپس ٹرے میں رکھتے اس نے نرمی سے نیپکن سے اس کا منہ صاف کیا اور نیپکن بھی ٹرے میں رکھتے اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ابراز نے باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس کے ہاتھوں کی پشت پر بوسہ دیا۔ اس پر حدت لمس پر پاکیزہ گل کے بدن میں پھریاری سی دوڑ گئی تھی۔ اب یہ کس لیے تھا؟ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی دونوں ہاتھوں کو اپنی گود میں رکھے اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ میرے ہاتھوں میں کانٹے نہیں لگے؟ اس کے ہاتھ کھینچنے والی حرکت پر وہ بھنایا تھا۔ کیا پتا؟ اس نے شانے بے نیازی جتاتے اپنے دونوں کاندھے اچکا دیے۔ ابراز کے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی جبکہ دوسرا ہاتھ فری تھا۔ اس نے اسی ہاتھ کا استعمال کیا اور اس کی کلائی جھپٹ کر اسے زوردار جھٹکا دیا۔ وہ جو آرام دہ حالت میں بیٹھی تھی اس جھٹکے پر سیدھی ابراز افغان کے اوپر جھک آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ابراز افغان کے کشادہ سینے کا حصہ بنتی، اس نے ابراز افغان کے دائیں بائیں ہاتھ جما کر خود کو اس کے اوپر گرنے سے بچایا تھا۔ اس افتادہ کے لیے وہ قطعی تیار نہیں تھی اور نہ اسے علم تھا کہ ابراز افغان زخمی حالت کے باوجود اس قسم کی کوئی بے باک حرکت کرے گا۔ جبھی وہ اس کی جذبے لٹاتی نظروں میں اپنی شرربار نظریں گاڑی اسے گھورنے لگی۔ کچھ زیادہ ہی یہاں کے پانی کا اثر نہیں ہو گیا تم پر؟ طنز کے تیر چلاتے ساتھ اس نے لفظوں کو بھی چبایا تھا، لیکن مقابل کو چندہ پرواہ نہیں تھی۔ وہ سارے جہاں کا پیار آنکھوں میں سموئے اس کے دل نشین چہرے کو تک رہا تھا جس میں دیکھے پن کے ساتھ ساتھ غصے کی سرخی بھی چھلکنے لگی تھی۔ دونوں کے چہرے انتہا کے قریب تھے، سانسیں جیسے سانسوں سے الجھنے لگی تھیں۔ اس انداز اور قربت پر پاکیزہ گل کو گھبراہٹ نے آن گھیرا تو اس نے دونوں ہاتھوں پر زور ڈالے جیسے اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا۔ ابراز نے اس کی کمر کے گرد بازو حمال کیے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ جی تو جناب، تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔